ख़वातीन व हज़रात, जश्न जॉन एलिया के सिलसिले का ये प्रोग्राम जॉन एलिया एक रुहजान साज शायर, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। जॉन एलिया के नाम से शायद ही उर्दू बोलने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो जॉन एलिया के नाम से वाकिफ़ ना हो या जिसने जॉन एलिया के अशार न सुन रखे हों। जॉन साहब की न सिर्फ शायरी बल्कि उनकी शख्सियत, ये दोनों इतने जानदार हवाले हैं और इतने भरपूर हवाले हैं कि इस पर बेतहाशा गुफ्तगू की जा सकती है। और इस पे मुस्तज़ाद उनका ख़ानदानी पस मंज़र, वो पूरी फैमिली, वो पूरा ख़ानदान, सादात अमरोहा से उनका ताल्लुक़ था। सैयद हुसैन असगर जॉन उनका नाम था। रईस अमरोवी साहब उनके बड़े भाई, उन्हीं के ख़ानदान में सादकैन साहब, उन्हीं के ख़ानदान में इकबाल मेहदी साहब, बहुत सारे, यानी ई खाना हमा आफ्ताब अस्त अगर कहा जाए तो ये बेजाना होगा। जॉन साहब का अपना शेर है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। हमारी बहुत कम मुलाकात रही जॉन साहब से, लेकिन हमारे साथ जो शुरकाए गुफ्तगू हैं, ये जॉन साहब की शख्सियत के हवाले से, जॉन साहब की ज़ात के हवाले से, जॉन साहब की शायरी के हवाले से ये बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ इनके पास है जो ये हमसे शेयर कर सकते हैं। जब हम एक रुहजान साज शायर की बात करते हैं या शायरी में या अदब में रुहजान साजी का ज़िक्र करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले वो अहद उसके अंदर आता है जिस अहद में वो शायर जी रहा है, फिर उसका शेरी नज़रिया, उसकी शेरी रवायात, वो किन मज़ामीन को लेके चल रहा है, क्या वो मज़ामीन, क्या वो रवायात, क्या वो रवैये उस अहद में काबिल कबूल भी हैं या नहीं। और अगर एक ऐसा शायर जो अपने अहद के रवैयों से हट के शायरी करता है, अपने अहद के रवैयों से हट के एक अपनी नई राह निकालने की कोशिश करता है और वो उसका ये अंदाज़, उसका ये अमल इतना जानदार होता है कि उसकी देखा देखी बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं और वो पूरे एक अहद का मिजाज बदल देता है, तो ऐसी शख्सियत को, ऐसी शायरी को रुहजान साज शायरी कहा जाता है। उर्दू गज़ल के हवाले से अब बात करें तो हमें बड़े तवील वक्फ़ों के बाद हमें कोई ऐसा शायर गज़ल की तारीख़ में नज़र आता है जिसने गज़ल के धारे का रुख मोड़ने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहा। जॉन साहब ने गज़ल भी कही, नज़्म भी कही, नसर भी लिखी और जॉन साहब की नसर भी बड़ी एक हट के और एक बड़ी अलग किस्म की नसर थी। इस हवाले से भी उन पर गुफ्तगू करेंगे। मैं जनाब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मेहरबान, हमारे बड़े भाई जनाब असगर नदीम सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो रुहजान साजी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जॉन साहब को हम कैसे एक रुहजान साज शायर समझते हैं। बहुत शुक्रिया। जॉन एलिया के हवाले से जो पिछले चंद सालों में या 10 सालों में जो उनको रिविज़िट किया गया है या जो उनको एक दरियाफ्त किया जा रहा है या किया गया, ये गैर मामूली बात है और यकीनन उनकी शायरी के से जो तजस्सुस हमें महसूस होता था उसके शायान शान है कि उनकी शायरी को रिविज़िट किया जाए और देखा जाए। मैं समझता हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, उनके चंद दोस्तों में मेरा भी शुमार होता है और बहुत वक्त गुजारा है मैंने उनके साथ। खैर, वो ज़ाती बातें बहुत सही हैं। बहुत कुछ शायर की शख्सियत और बहुत कुछ शायर के ज़ाती हालात होते हैं लेकिन वो पीछे रह जाते हैं। बिलाखिर शायरी को ऊपर आना होता है, बिलाखिर शायरी पर ही बात होती है। तो जॉन एलिया की बेटी ने भी मजमून लिखा, मेरे होते पढ़ा। उनकी भांजी ने किताब लिखी, वो भी मैंने पढ़ी। उनकी घरेलू ज़िंदगी का मैं शाहिद हूँ, ऐनी शाहिद हूँ, सारा कुछ। तो वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बिलाखिर जॉन एलिया की शायरी ही जो है वो उनको ज़िंदा रखेगी। ये उर्दू गज़ल की रिवायत के चंद लाडले शायरों में से हैं। मैंने लाडला जान के यूज़ किया है, बहुत सारे लाडले गुज़रे हैं और उनमें एक लाडला मजाज भी था और ये भी थे। तो इस तरह के
روایت میں 2-4 نام ہیں. جان کی شاعری کا جو رجحان کی آپ نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اب اس کے سامنے اگر یہ بات کرتے تو وہ ہمیں ایک آدھ چپت لگا دیتا اور ہمیں چپ کرا دیتا، لیکن اب بات ہو سکتی ہے. جان ایلیا کی شاعری کے بے تحاشا حوالے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا ان کے کئی شغف تھے، جن میں جو ان کے خاندان کے شغف تھے، نفسیات، فلسفہ، تاریخ، مذہبیات، الہیات، یہ سارے وہ شغف تھے جو اس کے خاندان کے میں کہیں نہ کہیں سرایت کیے ہوئے تھے. تو وہ اس تک بھی پہنچے تھے وہ ساری چیزیں، اور ان ساری چیزوں کے اثرات بھی وہ لے رہا تھا اور اس نے لیا. لیکن جہاں تک اپیرنٹلی دیکھیں تو اس کی شاعری کا موضوع وہ خود ہے. شاعری کا جو بڑا کردار ہے اس کی شاعری کا وہ خود ہے، اور وہ جو خود ہے وہ بھی میٹافر ہے. وہ صرف جان ایلیا نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، وہ میٹافر ہے اس انسان کا جس نے 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں کچھ وقت گزارنا تھا، اور اس میں جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اور اس میں جو غیر انسانی ماحول پیدا ہو رہا تھا، اور اس میں جو بہت سارے جو ہے انتشار اور تفریق اور انسان کا بٹ جانا، یہ سارے پہلو پیدا ہو رہے تھے. تو دراصل اس دور کے اس انسان کو اس نے اپنی شکل میں اس طرح بنایا. بظاہر وہ اپنی بات کر رہا ہے لیکن نہیں، وہ زمانے کی بات کر رہا ہے. بات زمانے پہ جاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے خود کو تباہ کری، نہیں، وہ کہتا ہے اس کا ذمہ دار زمانہ ہے، زمانے کو دیکھو. اپنے بارے میں اپنے آپ کو نشانہ بنا کے وہ دراصل زمانے پہ جا رہا ہے، اور زمانے کی ساری صورتحال کو وہ فلسفیانہ طور پر بھی دیکھ رہا ہے اور نفسیاتی طور پر بھی دیکھ رہا ہے. تو بہت انر سیلف کا شاعر تھا، اندر رہنے والا شاعر تھا، اور بظاہر باہر رہنے کی کوشش کرتا تھا، ڈھونگ رچاتا تھا، ایکٹنگ کرتا تھا، لیکن وہ اندر رہتا تھا. میں نے اس کو کئی بار کہا کہ تو موجود ہے، تو موجود نہیں ہے، تو اپنے اندر چلا گیا ہے. ہمیں بٹھایا ہے تو نے، لیکن تو اب اپنے اندر چلا گیا ہے، اور جب انگڑائی لے گا تو کچھ نہ کچھ نکال کے لائے گا اور کچھ نہ کچھ انوکھی بات کرے گا تو. اور وہ یہی ہوتا تھا. تو بہت سارے اس کے پہلو ہیں اس کی شاعری کے. بظاہر آسان شاعری ہی سب سے مشکل ہوتی ہے، وہ ہمیں آسان لگ رہی ہوتی ہے. اور اس سے میں نے بات کی، اس نے کہا جتنے دکھ ذات پہ، روح پہ میں نے سہے ہیں، اس کے بعد اتنی ہی آسان شاعری آنی چاہیے تھی، پھر وہ مشکل شاعری نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ خود اس کو معلوم تھا کہ یہ جو آسانی ہے بظاہر، اس کے پیچھے کتنا کرب ہے، اس کے پیچھے کتنا تجربہ ہے، کتنی صورتحال جو اس نے فیس کی وہ اس کے اندر موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تفکر اور احساس دونوں کی سطح پر آج جب آپ دریافت کریں تو اس کے مزاج کو، اس وقت کی کراچی کی صورتحال، اس وقت کی پاکستان کی صورتحال، ہجرت کا سارا تجربہ، اس میں اس کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پھر اس کے سارے حوالوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو وہ اس کا ایک بظاہر ایک لاڈلا سا غزل گو ہے، لیکن اس معاشرے نے اس کے لاڈ سہے نہیں، اٹھائے نہیں. بہت اچھے. شاہ صاحب نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. جب ہم روایت کی یا کلیشے کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی شاعر زیادہ تر جو آزمودہ موضوعات ہیں، جب وہ آزمودہ موضوعات کو اپنی شاعری کا یا اپنے سخن میں وہ لے کے آتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کلیشے سے نکلے. بہت کم شعراء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی تجربے کو، جو ان کے ساتھ بیتی ہے، اسے وہ شعر کے قالب میں اس طرح سے ڈھالیں کہ وہ ایک جو پہلے سے ایک تجربہ جو چل رہا ہے وہ اس تجربے سے الگ نظر آئے، وہ اس تجربے سے الگ اس کی ایک جہت ہو، اس کی ایک شکل ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شروع دن سے لے کے آج تک انسان کے جو احساسات ہیں، انسان کے جو جذبات ہیں، وہ وہی ہیں جو پہلے انسان سے لے کے اور آج تک. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی نئے جذبے یا کسی نئی فیلنگ یا کسی نئی کیفیت سے وہ آشنا ہوا ہو. یہ کیفیات ہر شخص پر آتی ہیں، لیکن یہ آپ کا تجربہ ہے
یہ آپ کا انداز ہے جو اسے ایک نئے انداز میں لوگوں کے سامنے لاتا ہے کہ اس کی گلی سے اٹھ کے ہم آن پڑے تھے اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. اب اس انداز پہ اس بات کو کہنا جو ہے یہ ایک نئی جہت یا ایک نئے رجحان کی نشاندہی ہے. ڈاکٹر نجیب جمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، غزل پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، خود ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں. تو جان کے حوالے سے اور جان کی شاعری کے حوالے سے کہ جان کے ہاں کیا کیا وہ رجحان ہمیں نظر آتے ہیں جنہیں فالو کیا گیا، اور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی تعداد جان کے فالوورز کی نظر آتی ہے. تو وہ کیا طلسم تھا اس میں، یا وہ کیا کرشمہ تھا؟ جان صاحب کا ہم سب جانتے ہیں کہ ویسے تو وہ خود اپنے آپ کو کراچی کا بھی کہتے تھے، لاہور کا بھی کہتے تھے، لکھنؤ کا بھی کہتے تھے، امروہے کا بھی کہتے تھے، اور آخر میں وہ اپنے آپ کو دبئی کا بھی کہنے لگے تھے. لیکن پیدائش ان کی امروہے کی ہے، مراد آباد کی، اور کوئی 25 یا 26 سال کی ان کی عمر تھی جب وہ پاکستان آئے. امروہہ کا جب بھی ہمارے ذہن میں نام آتا ہے، تصور آتا ہے، تو مصطفی کا نام ضرور ذہن میں آتا ہے. مصطفی ہماری اردو غزل کی روایت کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے وہ جو ایک تقسیم پہلے سے چل رہی تھی دہلی اور لکھنؤ کی، داخل اور خارج کی، اس کو اس نے ختم کیا. اس کے یہاں آپ کو بیک وقت دہلویت بھی ملتی ہے اور بیک وقت آپ کو اس کے یہاں خارجیت بھی ملتی ہے. دہلی سے ان کا خود چونکہ بہت عرصہ وہاں رہے، اور پھر لکھنؤ میں آتش جیسا شاعر ان کا شاگرد ہوا، تو وہ پوری طرح سے اس مزاج میں ڈھل گئے اور انہوں نے اس کو دونوں کو ایک کر دیا. یہ جو ایک کرنا تھا، اس میں دو چیزیں ہمیں آپ واضح طور پہ نظر آئیں گی جو بعد میں سمجھتا ہوں کہ جان کے یہاں وہ چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں پوری اردو شاعری کی روایت میں. ایک تو یہ ہے کہ مصطفی کے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ملال کی جو کیفیت ہے اس کو سوال کے انداز میں مصطفی نے سامنے رکھا ہے، ہمارے سامنے رکھا ہے. مثلا مصطفی، شب جو چپ تو بیٹھا تھا، کیا تجھے کچھ ملال تھا؟ کیا تھا؟ اب یہ جو ملال کی کیفیت ہے اور اس میں ایک سوال کی کیفیت ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ جان صاحب کے یہاں پوری کی پوری اتری ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی مصطفی کے اثر سے ان کے یہاں اتری ہے پوری کی پوری. وہ جدید جو ہمارے دور کی حیثیت ہے اور جو ان کا اپنا، جیسے ابھی اصغر بات کر رہے تھے کہ ان کا جو ایک فیلڈ ہے، کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے. تم میرا کمرہ سجانا چاہتی ہو، کمرہ بھرا ہوا ہے کتابوں سے. اور پھر شاید جیسا جو مجموعہ ہے اس کا جو دیباچہ ہے وہ لگتا ہے ایسے جیسے کہ شاید پوری کتاب پہ ایک وقت میں وہ حاوی نظر آنے لگا تھا. یہ تو بعد میں جان صاحب دریافت ہونا شروع ہوئے، ورنہ جب شاید پہلی مرتبہ آئی تھی تو اس وقت ان کے دیباچے نے دھوم مچا دی تھی. خود وہ پیرا سائیکالوجی کے آدمی ہیں اور پورا خاندان ان کا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی شاعری جو ہے ہمارے دور کی جو جدید حیثیت ہے، بلکہ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ وہ جو ایک نفسیات کا بڑا گہرا اثر ہمارے ادب پر آیا، جس میں خاص طور سے ناول افسانہ بھی شامل ہے اور پھر شاعری پر بھی اس کا بے پناہ اثر ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک اوڈیپس کمپلیکس والی ایک صورت حال ہے، وہ بھی آپ کو اگر کہیں نظر آئے گی. کچھ جنسی الجھنیں، کچھ پریشانیاں، کچھ بدن کے معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بہت کم شاعروں کے یہاں اتنی بے باکی کے ساتھ اتنے واضح طریقے سے آپ کو نظر آئیں گی جتنی کہ جان صاحب نے ان کو بیان کی. بالکل مخاطبہ کر کے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، اس طرح کے جو باتیں انہوں نے کی. ایسا رہا کہ اس میں وہ قابل گرفت نہیں ہاں ہم کہہ سکتے ہاں. ہیں. تو یہ ایک چیز، اب یہی چیز ان کو وہ خارجیت کی طرف لاتی ہے جو مصطفی کے یہاں تھا نا، بھیگے سے تیرا رنگ ہنا اور بھی چمکا، پانی میں نگاری کفے پا
اور بھی چمکا، اور جوں جوں کے پڑی منہ پہ تیرے میہ کی بوندیں، جوں لالے تر حسن تیرا اور بھی چمکا. تو اس حسن کی کیفیت کو اور اس حسن کے جلوے کو، مثلا مجھے یاد ہے ان کا آخری جو مشاعرہ ہو رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ میں برباد تو ہو چکا ہوں، لیکن میرا جو منظور نظر ہے اب بھی اس ہال کے اندر بیٹھا ہوں. اسے شاید معلوم نہیں ہے لیکن میں اب بھی اس پر قربان ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک کیفیت ہے حسن پر قربان ہونے کی، یہ ان کا جانرا ہے اور اس میں ان سے کوئی آگے نہیں ہے. جتنا انہوں نے متاثر کیا، وہ جو ابھی آپ رجحان سازی کی بات کر رہے تھے، آپ یہ دیکھیں لوگوں نے ان کے رکھے ہوئے ناموں پر اپنے نام رکھ لیے. تو یہ کیفیت ہمیں اب نظر آ رہی ہے. لیکن وہ جو لوگ اپنا نام رکھ رہے ہیں ان کے رکھے ہوئے نام پر، وہ صرف تماشا لگا رہے ہیں. جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے، وہ چیز جو ایک شاعری کو شاعری بناتی ہے اور شاعری کے جو باطن کے اندر، داخل کے اندر جو ایک جوہر ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے آتا ہے. وہ چیزیں ہمیں ابھی بہت سارے مجمع باز شاعروں کے یہاں نظر نہیں آتی. انہیں سیکھنا چاہیے جون صاحب سے کہ جون صاحب کے یہاں یہ عشرت امروز کا جو تصور ہے، یہ ان کی شاعری کا بنیادی تصور ہے، بنیادی فلسفہ ہے. اس کو ہمارے بہت کم شاعر جو ہیں وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں، صرف ایک نقالی کر لینا، ایک ان کے پیچھے چل پڑنا اور ایک لکیر کو پیٹتے رہنا، وہ شاعری نہیں ہے. تو ان کا کمال یہ ہے کہ مجھے بلکہ میتھیو آرنلڈ کی ایک بات یاد آتی ہے، اور میں جب جون صاحب کو دیکھتا ہوں، حالانکہ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ ابھی اصغر کہہ رہے تھے کہ ان پر ایک کتاب یا ایک مضمون ابھی ان کو کسی نقاد نے دریافت نہیں کیا، کسی بڑے نقاد نے دریافت نہیں کیا. غالب کو بھی ضرورت تھی، حالی نے یادگار غالب لکھی تو غالب دریافت ہوئے تھے اور اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا. لیکن ابھی تک جون صاحب کو کسی نے دریافت نہیں کیا. وہ جو لاڈلے والی بات ہے، بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ لوگ صاحب کہہ کر بلائیں. ہمارے دور میں فیض ہیں یا جون ہیں. آپ دیکھیں راشد بھی ہیں، میرا جی بھی ہیں اور مجید امجد بھی ہیں، بڑے شاعر ہیں، لیکن آپ کو اس طرح سے وہ صاحب یا تو میر صاحب کے ساتھ نام ملے گا. تو یہ جو صاحب کا لفظ ہے یہ عوامی ہے، یہ عوام نے دیا ہے. شعر میرے ہیں گو خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے، یعنی وہ خواص کو بھی پسند ہو اور عوام کی سطح پر بھی وہ اتنے ہی متاثر کن ہو. تو وہ جو میتھیو آرنلڈ کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، پھر آپ اگلی بات کریں گے ہم. تو میتھیو آرنلڈ نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ شاعری کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاعری سوال کرتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ غالب کی طرح جون صاحب کے یہاں بھی کم و بیش آپ کو آدھے اشعار ایسے ملیں گے کہ کہیں نہ کہیں استفہام کی، سوال اٹھانے کی ایک صورت آپ کو ملے گی. دوسری شاعری جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جہان کی شاعری، جہان رنگ و بو کی شاعری، جس میں ایک پوری کائنات اور پورا جو ایک زمانہ ہے وہ پورا اس کے اندر اتر آتا ہے. تیسری وہ کہتا ہے کہ مبہم طریقے سے کچھ چیزیں عظیم ہوتی ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، اتنی مبہم ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو پورا سراریت ہوتی ہے وہ بہت دیر کے بعد سمجھ آتی ہے اور پھر اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. چوتھی چیز وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شاعری جو ہے اس کے اندر ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے، وہ تاثیر رفتہ رفتہ لطف پیدا کرتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چاروں باتیں آپ کو جون صاحب کے یہاں نظر آئیں گے. بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو. اچھا شاہ صاحب، بڑا ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف نجیب جمال صاحب نے اشارہ کیا. وہ جون صاحب کا ایک حوالہ جو ہے وہ مشاعرہ یا مجمع بازی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جون صاحب کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، یا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آج جس طرح کی ایک مشاعراتی فضا قائم ہوئی ہے، اس میں بھی جون صاحب کا بہت ہاتھ ہے یا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ شاعر کو عموماً یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ ابھی بھی بہت سارے اکثر شعراء جو ہیں وہ مشاعرے میں جاتے ہیں اور شرافت سے شعر سنا کے اتر آتے ہیں،
لیکن بہت کم شعراء ایسے ہوتے ہیں جو جا کے مشاعرے میں وہ باقاعدہ مشاعرے کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور وہ پورا اس مشاعرے کو پھر کنٹرول کرتے ہیں, اپنی مرضی سے وہ آڈینس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کو کدھر لے کر جانا ہے, اس سے کیا کرنا ہے. اس میں اب شاعری کے حوالے سے, موضوعات کے حوالے سے بھی جون صاحب نے نئے رجحان دیے ہیں, لیکن مشاعرہ پڑھنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ نئے رجحان متعارف کرائے ہیں جس کی ایکسٹینشنز اب ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے بھی ذرا کچھ گفتگو کی. جو مشاعرے میں نے ان کے ساتھ دیکھے, ان میں لکھنؤ کا ایک مشاعرہ ہے, اس کی بہت ساری باتیں ہیں اور بھی ہیں, وہ تو بتا نہیں سکتا, البتہ کوئی اشارہ کروں گا. لیکن جو بات نجیب نے کی ہے وہ بہت بنیادی بات ایک کی ہے, اس کو تھوڑا سا میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جو آج کی نسل یا آج کے شاعر جو جان ایلیا کو پسند کر کے آگے راستے بنا رہے ہیں, میں خوش ہوں ان سے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا انتباہ جو نجیب صاحب نے کیا ہے وہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا مکالمہ ہوا جان ایلیا سے, میں وہ دہراتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ جو لکڑی آہستہ آہستہ سلگتی ہے ضروری نہیں وہ آگ پکڑ لے, اس کو بعض اوقات ختم ہونے تک صرف سلگنا ہوتا ہے. تو کہا میں مسلسل سلگتی ہوئی وہ لکڑی ہوں, اصغر یقین کرو اس کو آگ نہیں پکڑے گی, یہ آگ نہیں بنے گی. یعنی یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں بھڑکوں گا نہیں, اور وہ سچ کہہ رہا تھا. اگر وہ بھڑک اٹھتا تو پھر وہ اس شاعری کی یہ تاثیر نہ ہوتی. تو میں ان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو آگ سمجھ کے اپنے ہاتھ تاپ رہے ہو وہ آگ نہیں ہے, وہ آگ نہیں ہے, تمہیں لگ رہی ہے نہیں. تو اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں اس بہانے ایک نسل ایک اور طرز احساس جو بیت چکا ہے, اس طرز احساس کے حوالے ہیں بے شمار جن کا ذکر نجیب صاحب نے بھی کیا, مصوی سے لے کر اور پیرا سائیکالوجی تک. بالکل ٹھیک بات کی ہے, بالکل یہی باتیں ان کے ہاں تھیں, اور اسی میں ان کا جو دباچہ جس کا ذکر کیا حیران کر دینے والا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو نثر ہے وہ حیران کرتی ہے, اور پھر باقی کا جو کام ہے. تو ان کی اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا, ان کی شخصیت کے واقعات اتنے دلچسپ ہیں کہ ہم کافی دیر تو اسی میں ہی رہتے ہیں. اس کی شخصیت کے اثر سے میں تو نہیں نکل پاتا, میری نظر بعد میں جاتی ہے اس کی شاعری پر. تو بہت سارے واقعات ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ لکھنؤ کے مشاعرے میں انہوں نے ایک مصرع پڑھا, پھر بھول گئے, میرے ہاتھ ادھر مارا, ابے اٹھا مصرع. اب میں مصرع اٹھانا کہاں سے اٹھاؤں؟ تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی تھیں. مثلا ان کو لکھنؤ کا مشاعرہ جو تھا نا, یہ کیسر باغ میں ہوا تھا, جو واجد علی شاہ نے بنایا تھا. بڑا تاریخی مشاعرہ تھا یہ, اور 90 میں ہوا تھا, میں ان کے ساتھ تھا. اچھا خیر, وہ مثلا ان کا نام پکارا گیا, اب وہ اٹھ کے نہیں آ رہے. بھائی کدھر ہیں؟ میں نے کہا یہ ہیں. چھوٹی سی گٹھڑی سی پڑی تھی, کہنے لگا بھائی اٹھا کے اس کو ادھر لاؤ. تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں جو ڈرامے ہوتے تھے ان کے. تو وہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شاعر ایسے ہماری تاریخ میں روایت میں رہے ہیں کہ جن کے لاڈ اٹھانے چاہیے تھے اور اٹھانے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے مشاعرے کا ایک پورا دور ہے جو ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا, خاص طور پر امریکہ کے مشاعرے. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کافی امریکہ گئے, ان کے رشتہ دار بہت سارے امریکہ میں تھے اور وہاں جا کے کئی مہینے رہتے بھی تھے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تو وہ پھر آپ نے شاہ صاحب نے 2-3 بار لاڈ کا اور لاڈلے کا ذکر کیا. میں تو بار بار یہ لفظ دہرانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ آج کل یہ لفظ کسی اور معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اصل میں خواتین حضرات, جان صاحب کا جو معاملہ ہے جس میں ان کی وہ ایک پورا پیکج ہے. وہ صرف شعر نہیں ہے,
صرف شاعری نہیں ہے, صرف مشاعرہ نہیں ہے, صرف پریزنٹیشن نہیں ہے, وہ ان سب چیزوں کا ایک جب مرکب بنتا ہے تو وہ جان بنتا ہے. لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے, کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے, یعنی آپ کے پاس وہ کانٹینٹ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ شعر نہیں ہے, اس شعر کی وہ سچائی نہیں ہے, تو آپ جتنے مرضی ڈرامے کریں, جتنی مرضی آپ مشاعرہ بازی کریں. سر ایک واقعہ ان کی شرافت کا اور ان کی حلیمی کا اور دھیمے مزاج کا اور ویلیوز کا جو فیملی کے لیے تھی ان کے دل میں, وہ ایک واقعے میں جھلکتی ہیں. وہ ذرا سن لیجئے. یہ وہ وقت ہے جب ایم کیو ایم کی بہت مارا ماری چل رہی تھی کراچی میں. یہ وہ وقت ہے, رینجرز آ چکے تھے کراچی میں. تو یہ وہ وقت ہے جب جو خاندانی حویلی تھی, اب تو نہیں ہوگی, اس حویلی کو یہ چاہتے تھے جان کہ بڑے بھائی بیچیں اور بیچ کے جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیں. لیکن وہ خاندانی حویلی تھی, رئیس امروی صاحب, چکی صاحب سب موجود تھے, بلکہ ان کے منور سعید آئے ہوئے ہیں جو تقی صاحب کے داماد, اور بڑے پڑھے لکھے. منور سعید خود بہت پڑھا لکھا. تو یہ گھرانہ تھا. تو ایک رات کہیں 2 بجے گھومتے گھامتے بیل دے دی انہوں نے جمیل الدین عالی کے گھر. عالی صاحب نے یہ خود بھی بتایا, ویسے تو سب کو پتہ ہے یہ واقعہ. تو عالی صاحب نے دیکھا موصوف کھڑے ہیں, سمجھ گئے کہ کوئی چاند چڑھا کے آئے ہیں. تو کہا اندر آ جاؤ بھائی. اندر سے ٹیلی فون کدھر ہے؟ کہ بھائی یہ رکھا ہے. اب وہ عالی سمجھ گیا کہ یہ کیا ڈرامہ کرنے والا ہے. اس کا ہے کرو. میں آج بھائی جان کو فون کرنے لگا ہوں, بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. فون ملایا, ہیلو, آگے سے امروئی صاحب سے, بھائی جان ہم رینجرز بول رہے ہیں. یہ نہیں, وہ ان کی آواز, آداب دیکھو, بھائیوں کا رتبہ دیکھو کہ وہ چڑی بھی لگا رہا ہے تو بھائی جان کہہ کے. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جون صاحب کی جب ہم شاعری غزل کا خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں, نظمیں بھی جون صاحب نے کہی ہیں, اور نظمیں بھی ان کی بڑی مختلف قسم کی, جو ایک مکالماتی نظمیں بھی ہیں اس میں اور دوسرے حوالوں سے بھی ہیں, اور غزل کے بھی. تو اس وقت جو غزل کہی جا رہی تھی, اس وقت جب ان کے جو ہم اثر ہیں ان میں بھی بڑے بڑے نام تھے, سب لوگ اپنا ایک ان کا ایک مقام ہے. اور تو جون صاحب کی غزل کے کون سے عناصر ہیں, یا کیا وہ چیز ہے جو انہیں ان سے ممتاز کرتی ہے, انہیں اس سے جدا کرتی ہے؟ جو چیز شاعر کو زندہ رکھتی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں بڑی نمایاں. ایک تو اس کا خیال, اس کی فکر, اس کا شعور, اس کا احساس. یہ ساری چیزیں بہت بنیادی ہیں, لیکن ان سب چیزوں کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے حسن بیان. اس کے بغیر شاعری نہیں ہوتی. شاعری کے اندر جو تاثیر آتی ہے اور قطرہ قطرہ اس کے اندر جو ایک اثر پیدا ہوتا ہے وہ زبان سے آتا ہے. اور زبان کا جب تک رچاؤ پیدا نہیں ہوتا, وہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا وہ یہی بات تھی کہ پہلے آپ کو سلیقہ آنا چاہیے, آپ کو شائستگی اظہار آنی چاہیے, آپ کو ایک پتہ ہونا چاہیے کہ جو اظہار ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ اثر جو ہے وہ خود ان کو بھی اندازہ تھا اس بات کا. تو یہ بات. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے کسی شاعر کی جو شاعری جب آپ پڑھتے ہیں اس کا جو یونٹی آف ایکسپریشن ہے, اس کا وحدت تاثر ہے جو آپ کے ذہن پر قائم ہوتا ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو وہ شعر آپ کو متاثر کرے گا, وہ شاعر بھی آپ کو متاثر کرے گا. اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ وقتی طور پہ شاید ایک ابال آپ کے اندر پیدا کرے, لیکن اس کی کوئی دیر پائی جو ہے وہ نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو
شاعر ہے اس کے یہاں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو پہلے شاعری ہوتی رہی ہے اس شاعری کا جو مزاج ایک رہا ہے اور اس میں شاعری کے جو معیارات تھے ان معیارات کو جون صاحب نے یا ان کے ہم عصر شاعروں نے کس حد تک چھوا ہے. لیکن یہ چیزیں بھی رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی ہیں اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں مقبول ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد مر جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں. تو یہ بالکل بالکل ایسا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جون صاحب کے یہاں معاملہ بالکل یہی ہے کہ انہوں نے کب سے شعر کہہ رہے ہیں. یہاں پاکستان میں جب وہ آئے تھے شاید 57 میں اس وقت شعر کہتے تھے وہ، تو بڑا لمبا ایک عرصہ ہے. اور پھر شعر کہنے کا انداز ابھی کوئی بات ہو رہی تھی تو 2-3 چیزیں ان کے یہاں مل کر ایک پیکج بناتی ہیں، یعنی ان کی ذات اور ان کا جو لب و لہجہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لہجہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ کوئی لہجے کی جو اصل ہے یا بنیاد ہے اس کو دریافت کر پاتا ہے. اور جو لہجے کا جتنے بڑے شاعر ہوں گے ان کے یہاں لہجہ بھی آپ کو بڑا ملے گا. میر ایسے ہی بڑا شاعر نہیں ہے، غالب کا آہنگ ایسے ہی غالب کا آہنگ نہیں کہلاتا. اس آہنگ کے اندر ایک ایسی بات موجود ہے کہ وہ اس شاعر کو، اور غالب بھی ایک دم دریافت نہیں ہوئے، میر صاحب بھی اسی طرح سے تھے. جب لکھنؤ آ گئے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ وہ سوغات بن گئے، ان کا کلام سوغات بن گیا. اور کوئی دیوان نہیں چھپا، کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کوئی اس طرح کی ایسی چیز نہیں تھی. لوگ سوغات کی طرح آتے لے کر جاتے تھے ان کا کلام اور پورے ہندوستان میں. تو یہ بات ہے کہ لہجہ جو ہے وہ جون صاحب کے یہاں ہے. اچھا سر، اس میں کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بڑے یادگار ان کے قصے اور واقعے کچھ کی طرف شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ نے بھی بتایا کہ بعض اوقات وہ جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ڈرامہ کا وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ جو اس محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر ساری زندگی بھول نہیں پاتے. اور وہ واقعہ مطلب ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مشاعرے میں جون صاحب نے شعر پڑھتے ہوئے وہ شعر کہا کہ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی، اچھا وہ سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، لڑکی کی طرف اشارہ کر، یہ لڑکی، یہ 2-3 بار نہ چاہ وہ بیچاری بھی پریشان، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. تو وہ ایک کیفیت انہوں نے ایک ڈرامہ پورا کریٹ کر دیا اس شعر کو سنانے میں، اور اس سے وہ پوری ایک محفل جو ہے وہ. لیکن اس میں سر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا ڈرامہ کریٹ کریں اور اس کے بعد آپ پھر شعر کی سنجیدگی کو اور محفل کی سنجیدگی کو آپ برقرار بھی رکھ سکیں. جون صاحب کا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ باوجود ان کے تمام ان کا شعر پہنچتا تھا، اور اس شعر کی جو سنجیدگی، گو کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی خوبی جو مجھے نظر آئی جون صاحب کی غزل میں کہ جو جتنی آسان زبان، میکسیمم جو آسان زبان شاعری میں استعمال کی جا سکتی ہے اور مشکل سے مشکل مفہوم کے لیے سہل ممتنع جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ غالباً اس میں جون صاحب کا کوئی وہ ثانی نہیں. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، اب مجھے ٹوکتا نہیں کوئی، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، اور شام ہی سے دکانیں دید ہے بند، نہیں نقصان تک دکان میں کیا. تو کئی ایسے بے شمار، خود ہی گھر پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا، اور اس طرح کے بے شمار اشعار ہیں. ہم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا، کچھ سخن تو زباں کے تھے ہی نہیں، دل نے ڈالا تھا درمیاں جن کو، لوگ وہ درمیاں کے تھے ہی نہیں. اب یہ اتنی سادگی سے اور اتنی آسانی سے یہ شعر کہہ جانا، اور اس کو وہ بھی اس طرح سے کہ پھر پورا ایک اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو شاید میرا خیال ہے شاہ صاحب جو ان کی کتاب ہے، شاید ان کا جیسے غالب کا جو دیوان ہے وہ انتخاب ہے، تو شاید بھی ان کا پورا انتخاب ہی ہے، کیونکہ بعد کی جو آنے والی کتابیں ہیں ان کا شاید وہ تاثر نہیں بن سکا جو شاید کا بنا. ان کی یہ کتاب شائع بھی بہت دیر کے بعد ہوئی، اور خود اس نے لکھا بھی کہ اتنی دیر اس کو کیوں لگی. اور اصل میں جو نجیب صاحب نے کہا نا، اس کی شاعری کا جو جوہر ہے وہ اس کی زبان کی جمالیات میں ہے. زبان کی جمالیات کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی شاعری کا ایک ایک لفظ نہیں ہوتا، میٹافر ہوتا ہے.
وہ لغت کا لفظ نہیں ہوتا، وہ ریکریٹ ہوتا ہے، ری برتھ ہوتی ہے اس کی، اور اس کی ری برتھ شاعر کے اندر ہوتی ہے. کیوں کہ شاعر کے اندر جو رچاؤ ہیں چیزوں کے، وہ ان میں بھیگ کے پھر وہ لفظ آتا ہے. بہت اچھا. تو وہ رچاؤ اصل چیز ہے جس میں وہ شاعر خود گھلا ہوا تھا. وہ پوری زندگی جیا، جو اس رچاؤ ہی میں جیا، اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے موسموں کے اثرات تھے، کتنے پانی تھے اس کے اندر جو اس کے اندر دھوم مچا رہے تھے، اور اسی میں وہ جو بات کرتا تھا پھر اس کی جمالیات اسی میں سے نتھر کر آتی تھی. تو اصل جو انہوں نے بتائی حقیقت وہ تو یہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو ڈرامہ، ایک بات میں واضح کروں کہ بہت سارے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نظم میں یا غزل میں چونکاتے ہیں، یوں بھڑکاتے ہیں. وہ چونکانے کے لیے شعر نہیں کہتا تھا. ہم چونک جائیں یہ اور بات ہے، وہ کوئی اور مسئلہ ہے، وہ شعوری کوشش وہ نہیں. نہیں. وہ تو جو کچھ کہہ رہا تھا اسے وہ کیسے ظہور پذیر ہو رہی تھی وہ ایک الگ حقیقت ہے، وہ اسے ہی پتا تھا. وہ اسی نیچرل فلو میں آ رہی تھی. جیسے تو وہ نہیں چونکانے کے لیے اس کا ایک بھی شعر نہیں ہے، ایک بھی چیز وہ پبلک کے اس کے لیے نہیں تھا. وہ اپنے لیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو نشانہ بنا رہا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نجیب جمال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسد ندیم سید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے جون صاحب کے حوالے سے کی ہے. بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کدھر جائیں گے. ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کدھر جائیں گے. ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو. میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ.